ज़ेन में चलना, ज़ेन में बैठना। बाब नंबर 2, सवाल नंबर 2। ओशो, तमाम बेदार लोग क्यों कहते हैं कि इंसान सो रहा है? मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह बेदार हूँ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नीरज, जागने वाले क्या कहते हैं ये समझना नामुमकिन है जब तक कि आप भी बेदार न हो जाएं। वो आपकी जुबान बोलते हैं, उन्हें आपकी जुबान को सरासर जरूरत से बोलना पड़ता है क्योंकि कोई दूसरी जुबान नहीं है, लेकिन उनके मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब बुद्ध कहते हैं कि तुम सो रहे हो तो उनका मतलब आम नींद से नहीं है। यकीनन आप आम तौर पर सोए हुए नहीं हैं। आप जाग रहे हैं, आप बाजार जाते हैं, आप दफ्तर जाते हैं, आप अपना काम करते हैं। यकीनन रात को आप सो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप दिन में 24 घंटे सोते हैं। यकीनन वो लफ्ज नींद को उसी मानी में इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे आप वाकिफ हैं। उनका मतलब कुछ और है, बिल्कुल मुख्तलिफ। वो एक माबादुत तबियाती नींद की बात कर रहे हैं। वो बेहोशी की अंदरूनी कैफियत के बारे में बात कर रहे हैं। आप चलते हैं, आप बात करते हैं, आप हजारों चीजें करते हैं, लेकिन एक बेहिस इंसान की तरह आप मैकेनिकल तौर पर रहते हैं। आप शऊर में नहीं रहते। जब आप बेदार लोगों को सुनते हैं तो आप उन तमाम रुकावटों के जरिए दोबारा सुन रहे हैं जो आपने अपनी नींद में पैदा की हैं। अपनी नींद की तमाम तहों के जरिए आप उनकी गलत तशरीह करते चले जाते हैं। बेशक तुम ठीक कहते हो, तुम जाग रहे हो नीरज। इस लिहाज से तमाम बुद्ध गलत हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि आप सो रहे हैं तो उनका मतलब बुनियादी तौर पर कुछ और है, ना कि आम नींद, ना कि आम बेदारी। जब वो आपको कहते हैं जागो, उनका मतलब है पूरी तरह होश में रहो ताकि आपके वजूद में कोई भी चीज बेहोश और तारीक ना रहे, ताकि आपके वजूद का कोई गोशा तारीक और बेहोश ना रहे। अब सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा होश में है, 10वां हिस्सा, जो बहुत नाजुक है। आपके वजूद का 10 में से 9 हिस्सा बेहोश है। आप बिल्कुल आइसबर्ग की तरह है, उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा सतह पर नजर आता है और बाकी 10 में से 9 हिस्से वो पानी के नीचे है। जब आप बेदार लोगों को सुनेंगे तो आपको उनकी जुबान को आपके मुताबिक नहीं बल्कि उनके मुताबिक समझना और सीखना पड़ेगा। आप अपने मुताबिक सुनते हैं, आप खामोशी से नहीं सुनते। आप अपने जहन को एक तरफ रख कर नहीं सुनते। आपका जहन मुसलसल बिगाड़ पैदा कर रहा है। ये जो कुछ सुनता है उसे अपना रंग दे रहा है। आपका जहन आपको बेवकूफ बना रहा है, हालांकि आपको लगता है कि आपका जहन आपको ज़हीन बना रहा है। बुद्धों को सुनने के लिए एक मखसूस जगह, एक मुख्तलिफ किस्म की जगह की ज़रूरत होती है। आपको बहुत खामोशी से सुनना पड़ता है। आपको बगैर किसी सोच के सुनना पड़ता है। आपको किसी ताज्जुब के साथ नहीं सुनना। आपको हक में या खिलाफ फैसला नहीं करना। आपको ये फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए कि आया वो सच है या गलत। सिर्फ हमायत या मुखालफत के बगैर सुने। जल्दी मत करो वरना तुम कुछ अहमकाना काम कर गुजरोगे। अपने बेवकूफ जहन को खामोश रखें। जहन से कहो बराह करम खामोश रहो।
یہ عام دنیا میں ٹھیک ہے، لیکن بدھوں کے ساتھ نہیں، بیدار لوگوں کے ساتھ نہیں۔ جب بھی گوتم بدھ کے پاس نئے شاگرد آتے تھے تو وہ ان سے کہا کرتے تھے، 2 سال خاموشی سے میرے پاس بیٹھو، پھر کچھ ہوگا، تب میں تم سے کچھ کہوں گا، پھر تم سمجھ پاؤ گے۔ ایک بار ایک عظیم فلسفی مولنگو پوتا ان سے ملنے آیا۔ ان کے اپنے ہزاروں شاگرد تھے۔ وہ ایک معروف فلسفی تھا، بہت ہی قابل احترام، ایک عظیم عالم تھا۔ جب مہاتما بدھ نے ان سے کہا 2 سال یہاں رہو اور خاموش رہو، تب میرے اور تمہارے درمیان کچھ ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا، یقیناً اس بات سے وہ ناراض تھا۔ اس نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں سکتا؟ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، مجھے 2 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویدوں، اپنیشدوں، گیتا کو سمجھ سکتا ہوں، تو آپ کو کیوں نہیں؟ مہاتما بدھ نے کہا، اگر تم نے ویدوں، اپنیشدوں، گیتا کو سمجھ لیا ہے تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کس لیے؟ آپ کے سوالات کے جوابات اپنیشدوں نے دے دیے ہیں۔ آپ نے اپنیشدوں کو سمجھ لیا ہے تو باقی کیا بچا ہے؟ پھر میرا وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آپ پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، تو تم اب چلے جاؤ۔ اس نے بہت صدمہ محسوس کیا ہوگا۔ وہ 500 شاگردوں کے ساتھ آیا تھا۔ وہ بھی چونک گئے، لیکن وہ یقیناً بڑی ہمت والا آدمی رہا ہوگا۔ وہ بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اگر میں سمجھ لیتا، واقعی سمجھتا، تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے سوالات کا ابھی تک جواب نہیں ملا۔ میں تمام ویدوں اور اپنیشدوں کو جانتا ہوں، لیکن انہوں نے میرے وجود کو نہیں بدلا۔ تب بدھ نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ 2 سال سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، سب کچھ سیکھنا۔ 2 سال تک خاموش رہو اور خاموش رہو اور یہیں بیٹھے رہو۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، سری پوت مہاتما بدھ کے عظیم شاگردوں میں سے ایک جو وہاں بیٹھا ہوا تھا ہنسنے لگا۔ مولنگ پوتا نے کہا، یہ آدمی کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ پاگل ہے یا کچھ اور؟ مہاتما بدھ نے کہا، تم اس سے خود ہی پوچھ لو۔ ساری پوت سے پوچھا گیا۔ ساری پوتا نے کہا، میں ہنس رہا ہوں کیونکہ یہ آدمی واقعی بہت چالاک ہے۔ وہ بدھ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں تمہاری طرح یہاں آیا تھا۔ اس نے مجھے 2 سال تک خاموش رہنے کو کہا، اور ان 2 سالوں میں میرے سارے سوال غائب ہو گئے۔ اب میرے پاس پوچھنے کو کچھ نہیں، اور وہ مجھ سے پوچھتا چلا جاتا ہے۔ سری پوتا، تم ابھی کیوں نہیں پوچھتے؟ تم میرا آپ کو مشورہ ہے، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی پوچھیں، اگر تم پوچھنا نہیں چاہتے تو اس کی بات سنو، پھر 2 سال خاموش رہو۔ اور یہ ہوا۔ 2 سال بعد مہاتما بدھ نے مولنگ پوتا سے پوچھا، تمہارے سوالات کہاں ہیں؟ اور وہ ہنسا، جھک گیا۔ اس نے بدھ کے پاؤں چھوئے اور کہا، وہ خاموشی سے غائب ہو گئے ہیں۔ بس تمہیں دیکھ کر آہستہ آہستہ میری فصاحت زیادہ سے زیادہ شفاف ہوتی گئی۔ ذہن غائب ہو گیا اور میں آپ کو بے ذہنی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک بالکل مختلف قسم کا تعلق پیدا ہوا ہے۔ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی جواب، لیکن میں بالکل مطمئن ہوں، میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ نیرج، آپ کہتے ہیں سب بیدار
کیوں کہتے ہیں کہ آدمی سو رہا ہے؟ کیونکہ انسان سو رہا ہے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ کو اس کی حقیقت مل جائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں متفق نہیں ہوں۔ آپ اتفاق نہیں کر سکتے۔ معاہدہ ہونے کے لیے آپ کو غائب ہونا پڑے گا۔ اگر آپ ڈٹے رہے تو معاہدہ ممکن نہیں۔ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، آپ اور معاہدہ۔ یا تو معاہدہ ممکن ہے، پھر آپ وہاں نہیں ہوں گے، یا آپ ممکن ہیں، پھر معاہدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ لگتا ہے کہ میں پوری طرح بیدار ہوں۔ اگر تم جاگ رہے ہو تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تم جاگ رہے ہو۔ جب آپ کسی عورت سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم کہو کہ وہ تمہارے منہ پر اگر تم ایسا کہو تو وہ تمہارے منہ پر تھپڑ مار دے گی۔ اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کہنے کا کیا فائدہ؟ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر آپ پیاسے ہیں تو آپ پیاسے ہیں۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پوری طرح بیدار ہوں۔ تم پوری طرح سو رہے ہو، شاید نیند میں خواب دیکھ رہے ہو کہ تم جاگ رہے ہو۔ یہ ممکن ہے، یہی سوچنا ہے، خواب دیکھنا، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا۔ بدھوں کو سنو، زیادہ خاموش، پرسکون رہو۔ آپ کی خاموشی میں آپ غائب ہو جائیں گے اور پھر معاہدہ، پھر ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ فلسفیانہ طور پر متفق ہونے کا سوال نہیں ہے، یہ بیداری سے ہم آہنگ ہونے کا، اس کے وجود سے ہم آہنگ ہونے کا سوال ہے، اور یہ ہی حقیقی معاہدہ ہے۔ نیرج، اگر تم اس طرح سوچتے رہو گے تو تم مجھے بالکل یاد کرو گے۔ یہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر سوچنے والی آگہی کی ضرورت ہے۔ سوچ کو ایک طرف رکھنا مشکل ہے کیونکہ ہم سوچنے کے بہت عادی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوچنا بہت ہوشیاری ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ نہیں جانتے، اور جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کا تعلق اسی زمرے سے ہے۔ یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ پوری طرح بیدار ہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا اچھا آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ پوری طرح جاگ رہے ہیں تو جائیں اور دوسرے لوگوں کو مکمل بیدار ہونے میں مدد کریں۔ لیکن آپ بیدار نہیں ہیں۔ میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کی نیند کو جانتا ہوں، یہ گہری ہے۔ آپ کو اپنے سر پر حقیقی ہتھوڑے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کی کھوپڑی نہیں ٹوٹتی آپ بیدار نہیں ہوں گے، آپ جاگ نہیں سکیں گے۔ عام الارم کام نہیں کرے گا۔ میں غیر معمولی الارم بنا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں بھیجتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کھینچنا اور دھکیلنا اور مارنا پیٹنا، ہلانا اور جھٹکا دینا۔ ہم آپ کو سوئے رہنے کا کوئی موقع نہیں دیتے۔ جب آپ کو تھوڑی سی بیداری نصیب ہوگی تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں میرے اور یہاں جمع ہونے والے دیوانے لوگوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔